लाउंज में सुबह की धीमी रोशनी फैली हुई थी। बड़े शीशे के पर्दों से छनकर आती धूप सोफों पर पड़ रही थी, मगर फिजा में गर्मी के बावजूद एक अजीब सा बोझ ठहरा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक खामोशी को और गहरा कर रही थी। सरबत बेगम सोफे के कोने में बैठी थी, हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। नजरें सामने रखी शीशे के गुलदान पर जमी थी, जैसे वहां कोई जवाब रखा हो। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला तो आर्यन सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा लंबा कद, चौड़ी जिसामत, मजबूत कंधों पर ऑफिस बैग लटकाए उसकी मौजूदगी ही कमरे की फिजा बदलने के लिए काफी थी। उसने रस्मी सा सलाम किया और अपनी माँ के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। टांग पर टांग रखे घड़ी पर एक नजर डाली और फिर खामोश हो गया। वो उनकी बात का मुंतज़िर था। चंद लम्हे दोनों के दरमियान बस सांसों की आवाजें थीं। जब वो कुछ ना बोली तो वो उन्हें देखते हुए बोला, क्या बात है, हुक्म करें, खामोश क्यों है? बेटे के सामने माँ हमेशा धारती हुई, हुक्म जताती हुई अच्छी लगती है, खामोश नहीं। आर्यन ने आखिरकार खामोशी तोड़ ली। आवाज में बेसब्री साफ झलक रही थी। आपने क्यों बुलाया है? सब खैरियत है, आप जानती हैं इस वक्त मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है, फिर भी आप खामोश हैं। जल्दी बोलें अम्मी, देर हो रही है मुझे। अंदाज अब उजलत भरा था। सरवत बेगम ने गहरी सांस ली। वो सीधी होकर बैठी और बेटे को गौर से देखा, जैसे उसके चेहरे पर लिखे लफ्ज पढ़ने की कोशिश कर रही हों। वो उसे देखते हुए संजीदगी से बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, इसलिए मेरे सामने बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी माँ को ये बनावटी चेहरे, बनावटी लहजे कितने बुरे लगते हैं। वो धीमी मगर भारी आवाज़ में बोली, मुझे आज साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कल रात तुमने अपने बाबा से क्या कहा था? तुम्हें ज़रा किसी का एहसास नहीं है? खानदानी वैल्यू क्या होती है, रिश्ते क्या अहमियत रखते हैं, तुम सब भूल चुके हो। कारोबार में आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि हर रिश्ते की कदर व कीमत भूल जाओ। आलिया ने नजरें चुरा लीं। तुम्हारे बाबा परेशान हैं, वो कभी तुमसे कुछ नहीं बोलते, हमेशा नरमी से पेश आते हैं, तुम्हें हमेशा अपना दोस्त कहते हैं। बेटों जैसा रिश्ता कभी उन्होंने नहीं रखा, मगर तुम्हें उनका बिल्कुल एहसास नहीं है। वो बोलती गई, वो इस कदर परेशान हो गए हैं कि उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। सुबह भी ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे थे, बिल्कुल बुखला चुके हैं। वो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? आलियान, उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतनी सलीका-शुआर लड़की इतनी आसानी से नहीं मिलती। खानदानी है, तुम्हारे बाबा उसको पसंद करते हैं, अपनी बेटी कहते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने रात से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ तुम्हारी बात सुनकर। तुम क्यों उन्हें ज़हनी अजियत दे रहे हो? आलियान का जबड़ा सख्त हो गया था। वो उन्हें देखते हुए बोला, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है अम्मी, मैं आपको अपना फैसला दे चुका हूँ। बाबा को बताने का मकसद उन्हें परेशान करना नहीं था, उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार करना था, और उन्हें चाहिए वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। मैंने बाबा से सिर्फ इतना कहा है कि मैं उनके भाई की बेटी से शादी नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ में ठहराव था, मगर अंदर गुस्सा सुलग रहा था। मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा, और ये गलत नहीं है। इस्लाम भी हमें पसंद की इजाज़त देता है। आप लोग मुझ पर उसे क्यों थोप रहे हैं? जिंदगी आप लोगों ने नहीं गुजारनी, जिंदगी मैंने गुजारनी है। अगर मेरा और उसका मिजाज ही नहीं मिलता तो हम दोनों आपस में जिंदगी कैसे तय करेंगे? कुछ तो सोचें इस हवाले से। महक तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं है? सरबत बेगम ने फौरन सवाल किया। बिल्कुल नहीं है। वो जरा आगे झुका। हम दोनों का कोई मेल जोल नहीं है, ना सोच मिलती है ना बात। फिर आप क्यों नहीं समझती मेरी बात? हमारी उम्र में भी फर्क है। वो मुझसे पूरे 8 साल छोटी है। मैं अपनी हम उम्र लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जिसका मिजाज मेरी तरह हो, जिसकी सोच मेरी तरह हो। वो उल्टी सीधी हरकतें करने की बजाय बिजनेस को तरजीह देती हो, मगर ये लड़की घरेलू काम, दिमाग काम खराब करना, यही सब करती है। सरवत बेगम की आंखों में नमी उभर आई। तुम क्यों नहीं समझ रहे अपने बाबा की बात? वो कदर बुलंद आवाज में बोली। वो रिश्ता बचपन से तय है, खानदानों की बात है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो सब बिखर जाएगा, तुम्हारे बाबा को बरादरी से अलग कर दिया जाएगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते? आलिया ने बेजारी से सर झटका। अगर कर देते हैं तो कर दें, उसने साफ कहा। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपस में खुश हैं, बस यही काफ़ी है। नहीं, सरवत बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे बाबा खुश नहीं हैं
انہیں ان کا بھائی بھی عزیز ہے، اپنا باپ بھی عزیز ہے، اور وہ لڑکی بھی۔ یہ سنتے ہی آلیان اٹھ کھڑا ہوا، صوفے کے ساتھ رکھا گلدان ہل کر رہ گیا۔ تو پھر آپ لوگ انہیں سب کو عزیز رکھتے رہیں۔ وہ غصے سے بولا، میں کسی کی قربانی نہیں بنوں گا، آج ہی میں یہ قصہ اپنے ہاتھوں سے خود ختم کروں گا۔ آلیان، رکو۔ ثروت بیگم کی آواز لرز گئی، مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے بیگ کندھے پر سنبھالا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز لاؤنج میں گونج گئی۔ ثروت بیگم وہیں کھڑی رہ گئی۔ لاؤنج ویسا ہی تھا، روشن، سجا ہوا، مگر اب اس میں خاموشی نہیں، ایک ٹوٹتا ہوا رشتہ سانس لے رہا تھا۔ دوسری جانب وہ معصوم لڑکی اپنی زندگی میں بالکل گم تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی زندگی میں کیسا طوفان آنے والا ہے۔ سکندر منزل کی اوپری منزل پر واقع کمرے میں دھوپ ہلکے ہلکے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرہ صاف ستھرا مگر قدرے بچکانہ سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ ایک طرف الماری کے شیشے پر چوڑیاں لٹک رہی تھیں، میز پر رنگین فریم، خوشبو کی ہلکی سی مہک فضا میں رچی ہوئی تھی۔ مہک فرش پر گدے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، گود میں موبائل اور سامنے پرنٹ کی ہوئی تصویریں پھیلی تھیں۔ وہ پوری توجہ سے ایک تصویر کو دوسرے کے ساتھ جوڑ رہی تھی، انگلیوں سے کنارے سیدھی کرتی، کبھی سر ذرا سا ٹیڑھا کر کے دیکھتی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھی کہ اسے ناشتے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، اس نے بنا دیکھے کہا، مگر آواز میں خوشی خود بخود شامل ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور محبہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی کزن مہک نے سر اٹھایا تو اسے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپی، وہ چہک اٹھی، ادھر آؤ نا، کچھ دکھانا ہے۔ وہ خوشی سے تصویر اٹھا کر اس کے قریب لے آئے۔ دیکھو، میں نے اپنی اور آلیان کی تصویر جوڑی ہے، بتاؤ ہم ساتھ میں کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، کل سے میں ان تصویروں کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری ایک دوست ہے نا، اس کی اپنی منگیتر کے ساتھ اتنی ڈھیر ساری تصویریں ہیں، مگر میری تو ایک بھی نہیں ہے۔ اور میں جانتی ہوں نکاح سے پہلے آلیان میرے ساتھ ایک تصویر نہیں بنائیں گے، اسی لیے میں انہیں جوڑ لوں گی۔ جب تک ہمارے ساتھ تصویر نہیں بن جاتی تب تک ساتھ جوڑ کر کام چلاؤں گی۔ محبہ نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ آلیان کا باباکار چہرہ، مہک کی چمکتی آنکھیں، سب کچھ بظاہر مکمل لگ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیں تھیں۔ اچھے لگ رہے ہو، وہ نرمی سے بولی۔ خدا پاک تم دونوں کی جوڑی کو ایسے ہی سلامت رکھے، کبھی کسی کی بری نظر نہ لگے، ہمیشہ ساتھ میں خوش اور مطمئن رہو، کوئی تیسرا تم دونوں کے درمیان نہ آئے، آمین۔ مہک خوشی سے بولی۔ آپ بتائیں، آپ کیوں آئے ہو، کوئی کام تھا؟ محبہ نے سر ہاں میں ہلایا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں ناشتے کے لیے بولنے آئی تھی، تمہاری امی نے بولا تھا جا کر ایک دفعہ دیکھ لو، مگر ہمیشہ کی طرح تم اپنے کام میں ناشتہ بھول گئی ہو۔ جبکہ وہ دانتوں تلے زبان دبا کر بولی، اچھا بس کھا رہی ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے اب کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہیں۔ بولی، میں آپ کو بتاؤں گی سب کچھ، آپ ہی تو ہیں میری سکھ دکھ کی ساتھی۔ وہ مسکرائی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کہا، کئی دنوں سے میں تمہارے ساتھ اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ خیر اب ایک بات پوچھوں؟ پوچھے نا آپ ہی، مہک نے فوراً کہا۔ تم آلیان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہو نا؟ یہ سن کر مہک کا چہرہ کھل اٹھا، اس نے زور سے سر کو جنبش دی۔ پسند؟ وہ ہنس پڑی۔ میں انہیں پسند نہیں کرتی، میں ان سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، جب جب ان کا نام سنتی ہوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ ان کو جب دیکھتی ہوں تو میری اپنی حالت خراب ہو جاتی ہے، گال تپ اٹھتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی روحیں کھڑے ہو جاتی ہیں۔ کیا کیا بتاؤں آپ کو میری حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے ساتھ آلیان کا نام نہیں سنا ہے، اور آپ خود بتائیں وہ کتنے خوبصورت، ہینڈسم، پڑھے لکھے بزنس مین ہیں۔ ان جیسے انسان کون نہیں چاہے گا اپنی زندگی میں؟ آپ کو پتہ، جب میں نے اپنی دوستوں کو ان کی تصویر دکھائی تھی، سب کہہ رہی تھیں ہمارے کرش میں اضافہ ہو گیا ہے، تمہارا شوہر واقعی بہت حسین ہے۔ دل سے مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے، جو لوگ پانے کی حسرت کرتے ہیں وہ مجھے اتنی آسانی سے مل رہا ہے، میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ محبہ نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں میں تمہاری باتیں سمجھ رہی ہوں، لیکن کیا تم نے کبھی ان سے پوچھا کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ تم نے کبھی اپنا اظہار ان کے سامنے کیا؟ مہک چونک گئی، اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہی؟ اس کی آواز میں الجھن آ گئی۔ پرسوں آپ چاچو کے گھر گئی تھیں، کیا وہاں کچھ ہوا ہے؟ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا، نہ جانے کیوں اسے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔
محیبہ نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، میں بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ مہک نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ آپ کو ہمارے رشتے کی قسم ہے، وہ جذباتی ہو گئی۔ مجھے سچ بتائیں، نہ جانے کیوں کچھ دنوں سے میرا اپنا دل بہت اداس ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا بات ہے، پلیز مجھ سے کچھ مت چھپائیں، میری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ محیبہ نے گہری سانس لی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم آنکھیں بند کر کے سب کچھ مان نہیں لو، ایک دفعہ علیان سے مل لو۔ مجھے نہیں لگتا وہ اس رشتے میں دلچسپی لے رہے ہیں، کچھ ہے ان کے دل میں جو وہ تم سے کہنا چاہتے ہیں۔ بہتر ہوگا ایک دفعہ بیٹھ کر ان سے بات کرو، پوچھو آخر وہ چاہتے کیا ہے۔ مہک چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں تو کب سے تیار ہوں مگر وہ ملنا ہی پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہ آج میں ان کے آفس چلی جاؤں، ان کے لیے اچھا سا کچھ بنا کر لے جاؤں۔ محیبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر رہے گا، تم کہہ دینا کہ تم اپنے بابا سے ملنے آئی ہو اور اسی بہانے آلیان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، بہتر ہے ایک دفعہ ہی بیٹھ کر بات ہو جائے، سب کچھ کلیئر ہو جائے، یہی اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتی تم بعد میں کسی بھی بات کو لے کر پریشان ہو یا رونے بیٹھو۔ مہک فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں آپ کی بات اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں، بڑی بہنیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہنوں کا ایسے ہی خیال رکھتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آفس جانے والا منصوبہ ٹھیک رہے گا، میں ابھی کچن جاتی ہوں۔ وہ پرجوش انداز میں بولی، میں جانتی ہوں انہیں میرے ہاتھ کا بنا ہوا حلوہ پسند آئے گا، مجھے پوری امید ہے۔ یہ کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ محیبہ نے تصویر کی طرف دیکھا جو میز پر رکھی رہ گئی تھی، پھر گہری سانس لی، ایسی سانس جس میں خدشہ بھی تھا اور آنے والے طوفان کا احساس بھی۔ کچھ گھنٹے بعد آفس کی عمارت ہمیشہ کی طرح مصروف تھی۔ شیشے کے دروازے سے اندر آتے ہی ٹھنڈی ہوا نے مہک کے چہرے کو چھوا، مگر اس کے دل کی دھڑکن پھر بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سے ڈبہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جس کے اندر تازہ بنا سوجی کا حلوہ تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے خاص دھیان رکھا تھا کہ حلوہ زیادہ میٹھا نہ ہو، آلیان کی پسند کا خیال رکھا تھا۔ استقبالیہ سے گزرتے ہوئے اس کے قدم ذرا لڑکھڑائے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور سیدھی اس کے کیبن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک دو دفعہ اپنے بابا کے ساتھ کمپنی آئی تھی، اسی لیے اسے وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا، کسی نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ کیبن کے سامنے پہنچ کر اس نے گہری سانس لی، دل ہی دل میں دعا پڑھی، 2 لمحے رکی، پھر دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آئیے، اندر سے سڑ سی آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی بڑی سی میز کے پیچھے سربراہی کرسی پر آلیان بیٹھا تھا، فائل پر جھکا ہوا، پیشانی پر سنجیدگی کی لکیریں، جیسے دنیا کا سارا بوجھ اسی کمرے میں رکھا ہو۔ السلام علیکم، اس نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ وہ اس کو مخاطب کرنا چاہتی تھی، آنے کی وجہ بتانا چاہتی تھی، اپنی خوشی بیان کرنا چاہتی تھی۔ آلیان نے سر اٹھایا، لمحہ بھر کے لیے وہ جیسے ٹھٹک گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آج جس سے وہ ملنے کی خواہش کرے گا وہ اس طرح اس کے سامنے آ جائے گی۔ مہک دروازے کے پاس کھڑی تھی، چہرے پر بڑی سی معصومیت سجائے، آنکھوں میں ایک معصوم سی امید۔ آپ؟ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ جی کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں سے وہ گھبرائی ہوئی تھی، مگر پھر ہمت کیے وہ خوشی سے بولی، میں آپ کے لیے سوجی کا حلوہ بنا کر لائی ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ چچی نے بتایا تھا کہ آپ کو سوجی کا حلوہ بہت پسند ہے، میں نے بہت دل سے بنایا ہے، آپ کھا کر بتائیں کیسا بنا ہے۔ میں نے آپ کی پسند کا بھرپور خیال رکھا ہے، اس میں میٹھا بھی زیادہ نہیں ہے، اور آپ کو الائچی وغیرہ پسند نہیں ہے، وہ بھی میں نے اس میں شامل نہیں کی، مجھے پتہ ہے آپ اسے بہت پسند کریں گے۔ آلیان نے کرسی پیچھے کی اور کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ناگواری ہوئی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز سخت ہو گئی تھی۔ تمہیں معلوم نہیں آفس آنا ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو منع ہے؟ وہ جیسے اب ہوش میں آ گیا تھا، واقعی اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ اسے اپنے کیبن میں کھڑے ہوئے دیکھ کر اسے بالکل پسند نہیں تھا، خاندان کی بہن، بیٹی، بہو اس طرح کام کی جگہ پر پہنچے۔ کچھ دن پہلے اس کی اپنی ماں بھی آفس آئی تھی، مگر اس نے ان کے ساتھ بھی رعایت نہیں کی تھی، انہیں بھی سنا دیا تھا کہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ کام کی جگہ ہے، مردوں کی جگہ ہے، یہاں پر گھر کے مرد ہی آئیں، یہی بہتر ہے۔ مہک نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی، میں بس بابا سے ملنے آئی تھی، امی نے ایک ضروری کام سے بھیجا تھا، میں آنا نہیں چاہتی تھی لیکن امی کے کہنے کی وجہ سے آئی۔ وہ اس کی سرد آنکھیں دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی تھی، اسی لیے جھوٹ بول گئی تھی۔ وہ جلدی سے مزید بولی، ان سے تھوڑا سا ضروری کام تھا، سوچا آپ کو بھی حلوہ دے دوں، آپ ہمارے گھر بھی نہیں آتے،
اسی لیے میں آپ کے لیے یہاں بنا کر لے آئی۔ وہ ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ کھا کر بتائیں نا کیسا بنا ہے۔ آنکھوں میں امید کی کرن جگمگا رہی تھی، چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اپنے محبوب کو دیکھ کر اس کا چہرہ لال انار ہو رہا تھا۔ شرم کے مارے آنکھوں کے جھالر کبھی گرتے کبھی اٹھتے تھے۔ عالیہ نے ڈبے کی طرف دیکھا مگر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر گہری سانس لی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، خیر اچھا ہی کیا تم نے آ کر۔ وہ سرد لہجے میں بولا، مجھے بھی تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ بہتر ہے یہیں پر معاملہ حل ہو جائے اور ہم دونوں کے درمیان ہی بات ختم ہو جائے، یہی بہتر ہے۔ گھر والے شامل ہوں گے، بات بڑھے گی۔ میں نہیں چاہتا بلا وجہ کے ڈرامے کریٹ ہوں۔ مجھے بلا وجہ کے ڈرامے فیملی تماشوں سے شروع سے ہی کوفت ہوتی ہے۔ مہک کے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ جی بولیں۔ وہ فوراً بولی، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ کو خاندان میں زیادہ گلنا ملنا پسند نہیں ہے۔ آپ بے فکر رہیں، جو بھی بات ہے ہم دونوں کے درمیان ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ بے وقوف جانتی نہیں تھی کہ سامنے کھڑا شخص اسے کس طرح ذلیل کرنے والا ہے، اسے کیسے آسمان سے اتار کر زمین پر پٹکنے والا ہے۔ عالیہ نے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی طرف دیکھا، آہستہ آہستہ اسے اتارا اور ایک قدم آگے بڑھ کر مہک کی طرف بڑھا دی۔ یہ لے جاؤ، اس نے صاف کہا۔ میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری بات سن کر تکلیف پہنچے گی، لیکن بات کی تکلیف سے بہتر ہے آج کی تکلیف۔ آج ہی تمہیں سچائی پتہ چل جائے، یہی بہتر ہے۔ میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ مہک جیسے ساکت رہ گئی تھی۔ کیا؟ اس کی آواز لرز گئی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ عالیہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے قریب آ کر زبردستی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھما دی۔ کچھ دن پہلے تمہاری والدہ یہاں آئی تھی، وہ بولتا گیا۔ انہوں نے یہ انگوٹھی مجھے پہنائی تھی، کہہ رہی تھی اب جلد نکاح ہو جائے گا تو یہ پہن کر رکھو۔ خیر میں اس انگوٹھی کے ذریعے رشتہ ختم کر رہا ہوں۔ مہک کی آنکھیں پھیل گئیں۔ لیکن میں نے تو میرے مزاج کی نہیں ہو، اس نے بات کاٹ دی۔ میں ایک باشعور پڑھی لکھی باوقار لڑکی چاہتا ہوں، تم جیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی نہیں۔ میں نے کیا الٹا سیدھا کیا ہے؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ میں تو کبھی آپ سے بات بھی نہیں کرتی، آج بس دل چاہا ملاقات کا، حلوہ دینے کا۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، وہ بے اختیار بولتی گئی۔ آپ جیسی لڑکی چاہتے ہیں میں ویسی بن جاؤں گی۔ عالیہ کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، وہ بلند آواز میں بولا۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں، جا کر واویلا مچانے سے بہتر ہے اپنی ماں کو طریقے سے سمجھا دینا، لیکن مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مہک نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، نکلو یہاں سے۔ وہ چیخا، یا میں سیکیورٹی بلا کر نکلواؤں؟ مہک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ایک لمحہ اسے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظ ساتھ نہیں دے سکے، پھر وہ پلٹی اور تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے عالیہ اکیلا کھڑا تھا اور میز پر رکھا سوجی کے حلوے کا ڈبہ کمرے کی خاموشی میں بے آواز چیخ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیلی ہوئی تھی، مگر سکندر منزل کے اندر داخل ہونے والی مہک کے لیے یہ شام اندھیرے سے کم نہیں تھی۔ اس کے قدم بوجھل تھے، کندھے جھکے ہوئے، دوپٹے کا ایک سرا ہاتھ میں مسلا ہوا تھا، آنسوؤں سے تر چہرہ، بکھرے ہوئے بال اور خالی خالی آنکھیں، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا ہو۔ دروازہ بند کرنے کی بھی اس میں سکت نہیں تھی، بس دھیرے سے اندر داخل ہوئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کچن کی طرف جاتی بنش بیگم یکدم ٹھٹک گئی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر گرنے سے بال بال بچا۔ وہ پلٹی تو سامنے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر چند لمحے یقین ہی نہیں کر سکی کہ وہ جتنی خوش اور حشاش بشاش ہو گئی تھی، اب اس کو اس حال میں دیکھ کر ان کی اپنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ مہک، ان کی آواز کانپ گئی تھی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ پاگل ہو گئی ہو، تم یہ کس لیے میں واپس آئی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ کچھ بولو میری جان۔ جس بیٹی کو ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، وہ اتنی اجری ہوئی حالت میں، ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اگلی لمحے مہک کے قدم لڑکھڑا گئے، جیسے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ وہ بے اختیار گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ایسا رونا جس میں آواز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ بینش بیگم فوراً اس کے پاس بیٹھ گئیں، اس کے شانے تھام کر ہلایا اور روتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے میری لاڈو؟ وہ گھبرا کر بولی، تم آفس گئی تھی نا، ایسے روتے ہوئے کیوں آئی ہو؟ بابا نے کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے وہاں آنے پر ڈانٹ لگائی ہے؟ مجھے بتا، میں تمہارے بابا سے جھگڑا کروں گی؟
ایسے کیسے وہ میری لاڈلی کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ میں نے جب انہیں فون کر کے بتا دیا تھا، پھر انہوں نے تمہیں کیوں ڈانٹا؟ مہک نے سر نفی میں ہلایا، ہچکیوں کے درمیان بولی، نہیں امی، میرے بابا بہت اچھے ہیں، وہ مجھے کبھی نہیں ڈانٹتے۔ وہ اپنی تکلیف میں بھی اپنے باپ کی محبت نہیں بھولی تھی۔ وہ مزید بولی، امی، میں برباد ہو گئی ہوں، میری محبت تباہ ہو گئی ہے، میرا پہلا پیار ادھورا رہ جائے گا۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ گناہ ہی کسی کے دل کو توڑ دینا گناہ ہوتا ہے۔ انہیں کیوں رحم نہیں آ رہا؟ جب میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو میرے ساتھ اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے امی؟ بینش بیگم کے دل میں جیسے کسی نے چھری گھونپ دی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ ایسا سے بولی، ان کا دماغ کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ اپنی بیٹی کو اتنی اجڑی حالت میں دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں کپکپا رہے تھے۔ وہ تڑپ کر بولی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، آلیہ نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ مہک کی آواز چیخ میں بدل گئی۔ انہوں نے کہا ہے وہ اس رشتے کو نہیں مانتے، انہوں نے رشتہ توڑ دیا امی۔ آلیان سکندر نے مجھے تباہ کر دیا، وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھے اتنی بری طرح نہیں توڑ سکتے، وہ میری محبت ہے، یہ رشتہ بچپن سے طے ہے، ایسے کیسے وہ بیچ راہ میں مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ مجھے بری لڑکی بول سکتے ہیں، کیا میں باوقار نہیں ہوں؟ کیا میں نے غلط کام کیے ہیں؟ میں نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی، کسی پرائے مرد سے بات نہیں کی، ہمیشہ خود کی حفاظت کی، صرف یہ سوچ کر کہ میں آلیان سکندر کی ہوں۔ پھر وہ مجھے باوقار کیوں نہیں سمجھتے امی؟ کیا میں بری ہوں؟ نہیں نہیں، بینش بیگم نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، میری بچی کا حق وہ نہیں کھا سکتا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں میری ذات پر رحم کیوں نہیں آیا؟ مہک بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ میں ان کی ہونے والی بیوی ہوں، وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے وہ ایک باوقار لڑکی چاہتے ہیں۔ امی، میں بھی باوقار ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ چکر نہیں چلایا، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، پھر وہ مجھے برا کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہی تھی۔ دماغ کام کرنا مکمل طور پر بند کر چکا تھا۔ وہ کامتے ہاتھوں سے انگوٹھی نکال کر ماں کی ہتھیلی پر رکھتی ہوئی بولی، انہوں نے یہ انگوٹھی مجھے واپس دے دی، کہا یہاں سے چلی جاؤ ورنہ دھکے مار کر آفس سے نکالوں گا۔ امی، کیا میں اتنی بری ہوں؟ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے؟ بینش بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سب غلط فہمی ہے۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ شاید غصے میں ہوگا، سٹریس میں ہوگا۔ مہک نے سر جھٹکا، نہیں امی، یہ سچ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، وہیبہ باجی بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ آلیان کچھ کہنا چاہتا ہے، آج انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے برباد کر دیا، سر سے پاؤں تک مجھے تباہ کر دیا۔ میں ان کی محبت میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ سب بھول بیٹھی، یہ بھی بھول گئی کہ میری محبت دو طرفہ ہے یا یک طرفہ، بس بے لوث کرتی چلی گئی، اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ صرف اور صرف تباہی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ بینش بیگم کی آواز رن گئی تھی، میری بچی تم رو مت۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میں بات کروں گی، تمہارے بابا بات کریں گے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ رشتہ بچپن سے طے ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ امی، مہک نے ایک آخری بار انہیں دیکھا، آپ تو کہتی تھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ کہتے ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، آنکھیں پلٹ گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر ماں کی باہوں میں گر گئی۔ مہک، بینش بیگم چیخ اٹھی، میری بچی آنکھیں کھولو۔ شام کی خاموشی چیخ سے ٹوٹ گئی اور سکندر منزل میں پہلی بار ایک طے شدہ رشتے کے بکھرنے کی آواز گونج اٹھی۔ انہوں نے فوراً ملازمین کے ہمراہ اسے کمرے میں پہنچا کر ڈاکٹر کو فون کیا تھا، اپنے شوہر کو بھی اطلاع دی تھی۔ اچانک ان کے گھر پر کیا قیامت آئی تھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، چھوٹی حویلی کی بیرونی لائٹس زرد روشنی میں نہا رہی تھیں، مگر اندر داخل ہونے والا آلیان اس روشنی سے بالکل بے نیاز تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے کوٹ کندھے سے اتارا، جوتے ایک طرف رکھے اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم تیز تھے جیسے وہ کسی گفتگو سے بھاگ رہا ہو۔ ابھی وہ 2 سیڑھیاں ہی چڑھا تھا کہ اس کی پشت سے بلند اور بھاری آواز گونجی، ٹھہرو، کہیں نہیں جاؤ گے تم، بات سنو میری۔ وہ ٹھٹک گیا، لمحے بھر کے لیے جبڑا بھینچا، پھر آہستہ سے پلٹا۔ سامنے یوسف سکندر کھڑے تھے، چہرہ سرخ، آنکھوں میں غصہ اور مایوسی دونوں صاف جھلک رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آلیہ نے بے نیازی سے کہا۔
ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جو آپ اتنا چیخ رہے ہیں؟ یوسف سکندر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ وہ دھاڑ کر بولے۔ کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ آلیان کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لہجے میں بات کر رہا ہوں جس میں بات کی جا سکتی ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ چیخ آپ رہے ہیں؟ میں نہیں۔ بتائیں کیا بات ہے؟ یوسف سکندر کا ضبط جواب دے گیا۔ تم نے آج مہک سے آفس میں کیا کہا ہے؟ وہ غصے سے بولے۔ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایسے کیسے تم رشتہ ختم کر سکتے ہو؟ آلیان نے ایک لمبی سانس لی۔ کل رات ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، وہ قدرے سخت لہجے میں بولا، کہ میں اس لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کوئی غلط بات نہیں ہے؟ یوسف سکندر نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ بچپن سے یہ رشتہ طے ہے، خاندان، عزت، روایت کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تمہارے لیے۔ تم اتنی آسانی سے یہ رشتہ کیسے ختم کر سکتے ہو؟ انگوٹھی اتاری اور اس کے ہاتھ میں دے دی؟ میری نظر میں یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی بدتمیزی نہیں کی، صاف صاف بات کی اور ختم کیا۔ صاف صاف؟ یوسف سکندر کی آواز بھر آئی۔ وہ لڑکی گھر جا کر بے ہوش ہو گئی، بہت روئی ہے، میرا بھائی پریشان ہے، سارا خاندان سر پکڑ کر بیٹھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو سب ٹھیک ہے؟ آلیہ نے نظریں چرا لیں مگر لہجے میں نرمی نہیں آئی۔ میں کسی کے جذبات کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ مزید بولا۔ میں نے شروع سے کہا تھا کہ یہ رشتہ زبردستی کا ہے۔ یوسف سکندر نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کی، پھر بولے۔ کل تمہارے دادا نے تمہیں گھر بلایا ہے، یہ بات وہ خود تم سے کریں گے۔ آلیان فوراً بولا۔ کل میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں نہیں جا سکتا، آپ خود چلے جائیں، یہ حکم ہے، یوسف سکندر نے سختی سے کہا۔ تم جاؤ گے؟ آلیان نے سیڑھی کی ریلنگ تھامی اور رخ موڑ لیا۔ فی الحال میں سونے جا رہا ہوں، اس نے بے پرواہی سے کہا، صبح دیکھیں گے۔ آلیان رکو! یوسف سکندر نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہیں روکا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس گفتگو کو پیچھے چھوڑ رہا ہو۔ اوپر جاتے ہوئے اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور نیچے یوسف سکندر وہیں کھڑے رہ گئے، ایک ایسے باپ کی طرح جو اپنے بیٹے کو روکنا چاہتا تھا مگر اب اس کے ہاتھ میں صرف خاموشی رہ گئی تھی۔ دوپہر کی روشنی کمرے میں موجود تھی مگر اس روشنی میں کوئی حرارت نہیں تھی۔ پردے آدھے سرکے ہوئے تھے، ہوا بند تھی اور کمرہ ایک ایسی گھٹن میں ڈوبا ہوا تھا جو سانسوں کو بھاری کر دیتی ہے۔ مہک نے اپنے بستر کے کنارے بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، دوپٹہ کندھوں سے پھسلا ہوا، چہرہ آنسوؤں سے تر اور آنکھیں سوجی ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ہی رات میں اس کی ساری عمر گزر گئی ہو۔ کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ پانی کا گھونٹ لیا تھا۔ بدن کمزور، ہاتھ ٹھنڈے مگر دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ بینش بیگم اس کے بالکل پاس بیٹھی تھیں، ایک ہاتھ بیٹی کی پشت پر رکھا ہوا تھا، دوسرا اس کی انگلیوں میں الجھا ہوا تھا۔ تم اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی۔ خود کو یوں ختم کرنے سے کیا ملے گا؟ مہک نے سر اٹھایا، آنکھوں میں بے بسی تیر رہی تھی۔ امی، آپ نہیں سمجھ رہی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میرے اندر سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ بینش بیگم نے آنکھیں پونچھی۔ تمہارے دادا نے آج بلایا ہے، وہ نرمی سے بولے۔ آلیان کو بھی اور تمہارے چاچو کو بھی، انہی کے سامنے بات ہوگی، پوچھا جائے گا کہ آخر ان کے بیٹے نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کہا۔ مہک کا رونا تیز ہو گیا۔ مجھے آلیان نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی امی، وہ کامتی ہوئی بولی۔ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، کل سے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے سانس نہیں آ رہا، میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا امی۔ نہیں، بینش بیگم نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، خدا تمہاری حفاظت کرے گا، ہم بات کریں گے ان لوگوں سے، وہ اتنی آسانی سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ وہ بھی مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ عمر سکندر اندر داخل ہوئے، سفید بال، جھکی ہوئی کمر مگر آنکھوں میں اب بھی رعب اور اختیار تھا۔ مہک نے انہیں دیکھا تو جیسے ضبط کا آخری بند ٹوٹ گیا تھا، وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور سیدھی ان کے سینے سے لگ گئی۔ دادا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عمر سکندر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں رو پتر، وہ بھاری مگر نرم آواز میں بولے۔ میں بات کروں گا آلیان سے، وہ اس طرح نہیں کر سکتا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مہک نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، آنکھوں میں جنون سا اتر آیا تھا۔ اگر مجھے آلیان نہیں ملا تو میں خود کو مار لوں گی۔ دادا، وہ بے ساختہ بولی، بچپن سے میں نے انہیں اپنے لیے سوچا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ عمر سکندر نے سنجیدگی سے کہا، اب بات ہوگی سیدھا نکاح رخصتی کی بات، تم پریشان نہ ہو۔ اچانک مہک کی نظر سامنے رکھی فروٹ باسکٹ پر پڑی۔
اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ تیزی سے آگے بڑھی اور باسکٹ سے چھری اٹھا لی۔ اگلے ہی لمحے اس نے چھری اپنی کلائی پر رکھ دی۔ میں خود کو مار لوں گی، وہ تیز آواز میں بولی۔ میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ آپ ابھی کے ابھی انہیں بلائیں، میرا نکاح کروائیں، میں اپنے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے زندگی میں کبھی انکار نہیں سنا، اب بھی انکار برداشت نہیں کروں گی۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ چھری پھینک دو، عمر سکندر دھار اٹھے۔ بینش بیگم چیخ پڑی، چھوڑ دو مہک، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ مہک کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ آپ لوگ وعدہ کریں، وہ ضدی لہجے میں بولی، وعدہ کریں کہ میری شادی عالیان سے ہوگی۔ عمر سکندر نے ایک لمحہ سوچا، پھر آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، وہ پختہ آواز میں بولے، تمہاری شادی عالیان سے ہی ہوگی۔ اگر اس نے نہیں کی تو ہم زبردستی کروائیں گے۔ تم یہ چھوڑ دو پلیز، تمہیں دادا کی قسم ہے۔ چھری مہک کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ وہ ایک لمحہ ساکت کھڑی رہی، پھر ٹوٹ کر عمر سکندر کے سینے سے لگ گئی۔ دادا، وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے میں صرف اس کے رونے کی آواز تھی اور وہ وعدہ جو سب نے دل بچانے کے لیے کیا تھا، مگر جس کے انجام سے کوئی بھی بے خبر نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا۔ بڑی حویلی کے لاؤنج میں غیر معمولی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے فانوس کی سفید روشنی فرش پر پڑ رہی تھی، مگر ماحول میں روشنی کے باوجود گھٹن تھی۔ صوفوں پر پورا خاندان موجود تھا۔ کوئی خاموش بیٹھا تھا، کوئی بے چینی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کے ٹک ٹک ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فیصلہ قریب آنے کا احساس دلا رہی تھی۔ عمر صاحب کے کال پر عالیان انکار نہیں کر سکا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے سب پر ایک سرسری نظر ڈالی اور سامنے والے صوفے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ عمر صاحب نے اسے دیکھتے ہی گفتگو شروع کر دی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ان کی آواز بھاری اور حکم دینے والی تھی۔ ابھی کہ ابھی ہمیں بتاؤ، تم نے ہماری پوتی کا دل کیوں توڑا؟ یہ رشتہ بچپن سے طے ہے، تم اسے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ عالیان نے گہری سانس لی۔ دادا جی، وہ قدرے سنبھل کر بولا، ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے، میرا مزاج الگ ہے۔ میں اپنی زندگی میں امن چاہتا ہوں، اس لیے ایک باوقار لڑکی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بینش بیگم تڑپ کر بولی، میری بیٹی نے کون سی بری حرکت کی ہے جو تم بار بار اس کو ایسا کہہ رہے ہو؟ یہ رشتہ بچپن سے طے تھا بیٹا، تم ایسے کیسے منع کر سکتے ہو؟ عمر صاحب نے فوراً ہاتھ اٹھا۔ خاموش ہو جاؤ بہو، وہ سخت لہجے میں بولے، ہم بات کر رہے ہیں۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ عمر صاحب نے دوبارہ عالیان کی طرف دیکھا۔ یہ رشتہ بچپن سے طے ہے، وہ آہستہ مگر خطرناک لہجے میں بولے، تم انکار نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے انکار کیا تو اس کے نتائج بھی سن لو۔ عالیان سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کون سے نتائج؟ تمہیں ہر جائیداد سے الگ کر دیا جائے گا، عمر صاحب بولتے گئے۔ آفس میں موجود تمہاری پوسٹ تم سے چھین دی جائے گی، تم کاروبار میں حصے دار نہیں رہو گے۔ یہ گھر اور وہ گھر دونوں میرے نام پر ہیں، دونوں سے تمہیں الگ کر دیا جائے گا۔ یوسف سکندر نے نظریں جھکا لیں۔ اور اگر تمہارے باپ نے ہماری بات نہیں مانی، عمر صاحب نے بات آگے بڑھائی، تو اسے بھی برادری سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ عالیان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ یہ زیادتی ہے، وہ ضبط کے ساتھ بولا۔ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ بے شک ہے، عمر صاحب نے جواب دیا، مگر کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تم نے غلط کیا ہے اور ہر غلطی کی سزا ہوتی ہے۔ عالیان کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ دادا جی، آپ غلط کریں، آپ صرف ایک شخص کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیا میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ عمر صاحب نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ہم تمہاری زندگی بنا رہے ہیں، وہ پختہ یقین سے بولے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مہک تمہارے لیے بہترین جوڑ ہے۔ عالیان نے احتجاج کیا۔ آج زبردستی کسی کو کسی کے ساتھ باندھ نہیں سکتے۔ ہم باندھ سکتے ہیں، عمر صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس سب کچھ رہے، عزت، کاروبار، گھر، نام، تو اسی ہفتے تمہارا نکاح اور رخصتی مہک کے ساتھ ہوگی۔ وہ ذرا رکے، پھر آخری بار کیا، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ لاؤنج میں سانسیں رکی ہوئی تھی۔ عالیان نے ایک چہرہ دیکھا، کسی کی آنکھوں میں التجا تھی، کسی میں خوف اور کسی میں خاموش حمایت۔ اس نے مٹھی بند کی، جبڑا بھینچا، مگر بول نہیں سکا۔ وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، مگر خاندان، جائیداد، باپ کی عزت، سب ایک ساتھ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ عمر صاحب نے خاموشی کو اپنی فتح سمجھا تھا، اور اسی خاموشی میں عالیان کو بلیک میل کر کے اس فیصلے کے قریب لا کھڑا کیا گیا جس کے نتائج کسی نے نہیں سوچے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی۔
نکاح کا دن طے ہو چکا تھا۔ اس کے لاہ احتجاج، ضد اور چیخیں سب دیوار سے ٹکرا کر رہ گئی تھیں۔ کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی رضا کہاں ہے۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور فیصلے کے بعد خاندان میں صرف تیاری رہ جاتی ہے۔ نکاح کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ مہک اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، سرخ جوڑا ہاتھوں میں، مہندی، بھاری زیورات اور آنکھوں میں ایسی چمک جیسے برسوں کی دعائیں آج قبول ہو گئی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر بار بار مسکراہٹ آ جاتی، گال خوشی سے لال انار کی طرح دمک رہے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر یہ بے چینی نہیں، خوشی کی گھبراہٹ تھی۔ وہ بار بار دوپٹے کا پلو سنبھالتی، چوڑیوں کی کھنک سنتی اور خود سے ہی مسکرا دیتی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، عمر صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ یوسف سکندر، مہک کے بابا، مولوی صاحب اور گھر کی چند قریبی عورتیں بھی تھیں۔ کمرے کی فضا یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ مہک نے نظریں جھکا لی، مگر چہرے کی خوشی چھپ نہ سکی۔ عمر صاحب آگے بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو بیٹی، انہوں نے مختصر سا کہا۔ یوسف سکندر اور اس کے بابا نے بھی باری باری اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لبوں پر شکر کا کلمہ۔ مولوی صاحب نے عمر صاحب کی طرف دیکھ کر پوچھا، اجازت ہے نکاح شروع کریں؟ عمر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ شروع کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور اینک درست کی، پھر مہک کی طرف متوجہ ہوئے۔ مہک سکندر بنت نعیم سکندر، ان کی آواز کمرے میں واضح گونجی۔ آپ کا نکاح الیان سکندر ولد یوسف سکندر سے طے کیا جاتا ہے، بمقابلہ حق مہر مقررہ کیا۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہک نے پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ قبول ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس بار اس کی آواز اور مضبوط تھی۔ تیسری مرتبہ پوچھا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ کمرے میں مبارک ہو کی آوازیں گونج اٹھیں۔ نکاح نامے پر اس کے دستخط کروائے گئے۔ قلم پکڑتے وقت اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپے، مگر چہرے پر مسکراہٹ برقرار رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ نیچے ہال کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ہال میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ لائٹس تیز تھیں مگر فضا میں سناٹا تھا۔ اعلان سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی، آنکھوں میں سختی، ہونٹ بھینچے ہوئے۔ وہ کسی سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ مولوی صاحب اس کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ الیان سکندر ولد یوسف سکندر، انہوں نے رسمی انداز میں کہا، آپ کا نکاح مہک سکندر بنت نعیم سکندر سے طے کیا جاتا ہے، بمقابلہ حق مہر مقررہ۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی۔ الیان نے گہری سانس لی۔ قبول ہے، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ دوسری مرتبہ سوال کیا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ بھی وہی سوال کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس بار بھی لہجہ وہی رہا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا۔ الیان نے قلم اٹھایا، چند لمحے رکا، پھر دستخط کر دیے۔ نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، دعا کے لیے سب نے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ کچھ ہاتھ شکر سے بھرے تھے، کچھ مجبوری سے، اور کچھ ہاتھ ایسے بھی تھے جو دعا میں اٹھے تھے، مگر دل کہیں اور تھا۔ یوں ایک نکاح مکمل ہو گیا، ایک دل خوشی سے بھرا ہوا اور دوسرا دل خاموشی سے ہارا ہوا۔ کچھ دیر بعد رخصتی طے پا گئی تھی۔ وہ دلہن بنی سر جھکائے اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے کا پلو گھٹنوں پر پھیلا ہوا تھا، ہاتھوں کی مہندی ابھی تک تازہ لگ رہی تھی، چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک کمرے کی خاموشی میں گھل رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس میں یقین بھی تھا اور شکر بھی۔ اسے بار بار یہی لگ رہا تھا جیسے یہ سب خواب ہو، وہ وقت جب سب کچھ ٹوٹنے کے دہانے پر آ کھڑا ہوا تھا، جب ہر راستہ بند نظر آتا تھا۔ آج وہی راستے اس کے قدموں میں بچھے تھے۔ اس نے خود سے کہا تھا، محبت جیت گئی ہے۔ آخر کار وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ الیان اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا بدل دی تھی۔ وہ بے اختیار خود میں سمٹ گئی تھی، نظریں مزید جھکا لی تھیں۔ شرم کے مارے اس کے کان جلنے لگے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی آواز گونجی، سرد کٹی ہوئی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ پارسائی کا ڈرامہ کر کے، یہ جھوٹی ہمدردیاں سمیٹ کر تم نے کوئی بڑا مارکا مار لیا ہے؟ وہ چونک گئی۔ بے اختیار اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
آنکھوں میں سوال تھا، حیرت تھی۔ کیا؟ نظریں نیچے کرو۔ وہ اچانک چلایا۔ آواز میں ایسی سختی تھی کہ اس کے جسم میں جرجری دوڑ گئی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری بیوی بننے کا؟ آج کی رات تمہارے سارے شوق نکالوں گا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، آواز کانپنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ غلطی نہیں، اس نے دانت بھینچ کر کہا، تم سے گناہ ہوا ہے اور آج تمہیں اس گناہ کی سزا ملے گی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ محبت کرنا جرم ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے جلدی جلدی الفاظ جوڑے جیسے وقت ہاتھ سے پھسل رہا ہو۔ آپ جیسی لڑکی چاہتے ہیں میں ویسی بن جاؤں گی۔ بس ایک دفعہ بتا دیں، میں کبھی آپ کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ جیسا آپ رکھیں گے ویسی رہوں گی، جیسا آپ بولیں گے ویسا کروں گی۔ پلیز میری بات سنیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی، آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے، مگر آلیان کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ اچانک اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹ پاتی، اس نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ بالکل چپ، وہ دھاڑا۔ آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری، ورنہ یہیں ختم کر دوں گا۔ اس کے لفظ زہر کی طرح تھے۔ وہ بری طرح کانپ گئی۔ آنسو بنا آواز کے اس کے پلکوں سے بہنے لگے تھے۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے جیسے خود کو ٹوٹنے سے روک رہی ہو۔ اگر آج تمہیں پچھتانے پر مجبور نہ کیا، اس کے کان کے قریب بولا، تو میرا نام آلیان سکندر نہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید آخری بار، مگر اس کی آواز جیسے اس کے گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ بے اختیار اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا اور دھیرے دھیرے اس کی سانسیں ڈیلنے لگا تھا۔ وہ جٹپٹائی تھی لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہیں پائی تھی۔ اس کو کچھ ہی دیر میں نڈھال کر گیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ اگلی صبح دھندلی روشنی کے ساتھ کمرے میں چھائی ہوئی تھی۔ آلیان اپنے سامان کے ساتھ بنا کسی وضاحت کے دبئی روانہ ہو گیا تھا۔ وہ نہ جانتا تھا، نہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے حال پوچھے، نہ اسے پرواہ تھی کہ مہک کی کیفیت کیسی ہے، مر گئی ہے یا جی رہی ہے۔ رات کو وہ 3 بار اس کے قریب آیا تھا اور اس کی قربت بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ دبئی پہنچ کر موبائل فون بھی بند کر دیا تھا، کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی اور نہ رک سکی ہے۔ 1 مہینے بعد جب اس کا غصہ اور اضطراب دونوں کچھ حد تک ٹھنڈے ہوئے، آلیان واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ اس کے دل میں اپنے گھر کی کمی، اپنی ماں کی یاد شدت سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن سب سے پہلے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اندر داخل ہوا، کمرہ بالکل خالی پڑا تھا۔ مہک کا کوئی نشان نہیں، سامان بھی نظر نہیں آیا۔ پہلے تو حیرانی ہوئی، مگر پھر اس نے قدم اپنی ماں کی طرف بڑھائے۔ ماں صوفے پر بیٹھی تھی، اداس نظروں سے آلیان کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ہلکی سی روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور چہرے کی خاموش اداسی کو بڑھا رہی تھی۔ آلیان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ قدم بڑھایا اور ان کے قریب کھڑا ہوا۔ دیکھیں امی، آپ شدت سے مجھے یاد کر رہی تھیں۔ آپ کا بیٹا حاضر ہو گیا۔ کیسی ہیں امی؟ ثروت بیگم حیرت سے اٹھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فوراً آلیان کے گلے سے لگ گئی۔ وہ تھوڑی دیر حیران رہ گیا، پھر اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کرتے بولا، کیا ہوا امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ثروت بیگم نے ہلکی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم کتنے ظالم ہو آلیان، تمہارے ساتھ تمہارے بابا اور دادا نے غلط کیا تھا اور تم اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ آلیان نے معصومیت سے جواب دیا، بس اس وقت غصہ آیا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے چلا گیا۔ یہاں رہتا تو شاید مزید لڑائی کر لیتا۔ خیر میں کمرے میں گیا تھا، میری بیوی کہاں ہے؟ ثروت بیگم نے اداس نظروں سے سر ہلایا، مہک کہیں نہیں ہے، سامان وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آلیان بولا، کیا مطلب؟ انہوں نے سانس بھرتے ہوئے کہا، وہ تو شادی کی صبح ہی اپنے گھر چلی گئی تھی، پتہ ہے کسی سے بات بھی نہیں کرتی، بس کمرے میں ہر وقت بند رہتی ہے۔ میں اور تمہارے بابا کئی دفعہ اسے لینے گئے مگر وہ نہیں آئی۔ تم نے ایسا کیا کیا تھا اس رات؟ آلیان نے تھوڑا سخت لہجہ اپنایا۔ کیا مطلب، آپ دونوں گئے، اس کے باوجود نہیں آئی؟ اتنی ناک کس بات کی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، نہ حق لیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کہاں ہیں؟ ثروت بیگم نے گہری سانس لی اور پھر بولی، پھر وہ اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ کسی سے کچھ کہتی ہے، ہنسنا تو جیسے بھول ہی گئی ہے۔ آلیان نے کندھے اچکائے، ایک لمحے کے لیے نظریں چکائیں، پھر کہا، ڈرامے ہیں، سب ڈرامے۔ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا بات ہے، لے آؤں گا، پریشان نہ ہو۔ ثروت بیگم نے خاموشی اختیار کر لی، ان کی آنکھیں اب بھی نمی سے تر تھیں،
لیکن الفاظ چھپ گئے تھے۔ آلیہ نے کمرے میں قدم بڑھایا، ہر چیز کو ایک نظر دیکھ کر خاموشی سے کمرے کی روشنی میں مہک کی غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ بات آسان نہیں ہوگی، مگر دل میں یہ سوچ بھی مضبوط تھی کہ وہ خود دیکھے گا، خود جانے گا کہ اس کے بغیر مہک کی دنیا کیسے سنسان ہے۔ شام تک اس نے اپنے کام نپٹائے تھے اور سیدھا بڑی حویلی پہنچا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی سامنے لاؤنج میں بینش بیگم کو دیکھا، جو صوفے پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو قدم بڑھاتے ان کے قریب آیا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ بینش بیگم چونک کر اسے دیکھنے لگیں، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور نرم لہجے میں بولی، وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا، کیسے ہو؟ سکندر نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں، مہک کہاں ہے؟ اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ بینش بیگم نے گہری سانس لی اور کہا، وہ اپنے کمرے میں ہے، لیکن میں تم سے پہلے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ آلیہ نے ایک نظر ان پر ڈالی، پھر سر ہلا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بینش بیگم نے آنکھوں میں سنجیدگی لیے بولنا شروع کیا، میں جانتی ہوں تم میری بیٹی کو پسند نہیں کرتے، لیکن تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ تم دونوں کی شادی کی رات کیا ہوا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس رات نے اسے مکمل طور پر توڑ دیا ہے۔ آلیان خاموش رہا، وہ الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ بینش بیگم مزید بولی، وہ بچی جو ہر وقت ہنستی رہتی تھی اب اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہوتی، جو ہر وقت گنگناتی رہتی تھی اب بالکل خاموش ہے، پورے گھر میں جو دندناتی پھرتی تھی اب اپنے کمرے سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتی، کسی سے بات نہیں کرتی، تمہارا نام نہیں لیتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں سکون نہیں تھا، لیکن وہ غور سے سنتا رہا۔ وہ مزید بولی، تمہیں پتہ ہے 9 مہینے میں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، بہت تکلیفوں کے بعد وہ پیدا ہوئی اور پھر مشینوں میں چلی گئی۔ میں بہت روتی رہی، خدا سے گڑگڑاتی رہی کہ اس کی زندگی بخش دے۔ جب وہ میرے ہاتھوں میں آئی تو میں نے وعدہ کیا کہ اسے کبھی رلاؤں گی نہیں، ہمیشہ خوش رکھوں گی، اس کی ہر خواہش پوری کروں گی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آلیہ نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں چبھی ہوئی نرمی کو محسوس کیا۔ وہ مزید بولی، کاش میں اسے سمجھاتی کہ ہر چیز ملنا ممکن نہیں ہے۔ جب اس نے ہم سے تمہاری خواہش کی میں اسے منع کرتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، ہم نے زبردستی تھما دیا اور تم نے میری بچی کی ساری مسکراہٹ چھین لی۔ ماں باپ اپنی اولاد کو سب دے سکتے ہیں، لیکن نصیب نہیں دے سکتے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی، میں تم سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اتنا غلط مت کرنا کبھی بھی اس کے ساتھ کہ جب اللہ تمہیں بیٹی دے تو اس بیٹی کو ہاتھ میں لے کر تمہاری روح کانپ جائے کہ کل میری بیٹی رخصت ہو کر کسی اور کے گھر جائے گی۔ خدا کے لیے اس کی محبت کو سمجھو، وہ غلط لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ آلیہ نے بے اختیار اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اس 1 مہینے کے دوران بہت کچھ بدلا تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ سمجھنے لگا تھا کہ واقعی وہ غلط تھا۔ کچھ لمحے صوفے پر بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور سیدھا مہک کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، دل میں اس امید کے ساتھ وہ اسے راضی کر لے گا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے کے پاس آیا، دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا۔ اندر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے بستر پر وہ بیٹھی تھی، ہاتھوں میں موبائل تھاما ہوا تھا، لیکن آنکھیں تصویر میں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے دنیا کی سب پریشانیاں بھی اس لمحے میں رک گئی ہوں۔ سب کہتے تھے کہ اس کا نام نہیں لیتی، مگر وہ اسے بھولی کب تھی؟ اس نے آہستہ سے گلا کھنگارا اور وہ بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اچانک سامنے سے کھڑا دیکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو گئی، جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں۔ آلیہ نے دروازہ بند کیا اور قدم بڑھاتے اس کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے نرم لہجے میں پوچھا، کیسی ہو؟ میری امی بتا رہی تھی وہ لینے کے لیے کئی بار آئیں، لیکن تم گئی نہیں، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ کچھ نہیں بولی، آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر پھر بولی، آواز میں ہلکی جھنجھلاہٹ تھی، آپ مجھے پسند ہی نہیں کرتے، میں واپس جا کر کیا کرتی؟ مجھ سے اتنی نفرت ہے، میرے وجود کو رون دیا، میں وہاں رہ کر کیا کرتی؟ اسی لیے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی، آپ مجھے چھوڑ کر اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے زبردستی کسی کو حاصل نہیں کیا جاتا۔ آلیہ نے قدم مزید قریب بڑھایا اور آہستہ سے کہا، کس نے کہہ دیا کہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ تم میرے مزاج کی نہیں ہو، لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ تم میرے مزاج کی ہو، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اس نے کمرے کی خاموشی میں ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر بات جاری رکھی، بے شک خدا نے نکاح میں بہت طاقت رکھی ہے، مجھے سب دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا ہے۔
کسی کی بیٹی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کل کو جب میری بیٹی ہوگی اور اسے تکلیف ہوگی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سانس بھرتی رہی، پھر سر ہلایا جیسے مان رہی ہو کہ وہ واقعی سمجھ رہا ہے۔ آلیان نے نرمی سے پوچھا، تو کیا تم سمجھ گئی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور پھر آہستہ سے بولی، آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی محبت نہیں کرتا لیکن کر لوں گا۔ تم بہت اچھی ہو، اتنی اچھی کہ جو عورت اپنے کمرے کی باتیں اپنے کمرے تک رکھے، جو میرے راز کو راز رکھے، دنیا کو نہ بتائے کہ ہمارے درمیان کیا ہوا، اس سے اچھی عورت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس نے روتے ہوئے سر ہلایا، آنکھوں میں نمی اور خوشی کے مکس جذبات کے ساتھ۔ آلیان نے اسے بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی، اس کے بازو اس کے گرد لپٹ گئے۔ لمحہ اتنا سکون بھرا تھا کہ جیسے تمام درد، حوصلہ اور خوف دھیرے دھیرے ختم ہو گئے ہوں۔ آلیان نے اس کے کان کے قریب سر ہلکا سا کیا اور کہا، میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ تمہارے ساتھ رہنا میرا فیصلہ ہے اور تمہاری ہر خوشی میری ذمہ داری ہے۔ تمہارا ہر لمحہ محفوظ ہے، بس یہی کافی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ پوری طرح واپس آ گئی تھی جو اس کی تھی۔ آنکھوں کی نمی اب خوشی میں بدل گئی تھی، وہ اس کے گلے میں چھپی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ گونج رہی تھیں، کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے دنیا نے لمحے کے لیے رک کر انہیں اپنے سکون میں باندھ لیا ہو۔ وہ لمحہ مکمل سکون، مکمل یقین اور مکمل محبت سے بھرا ہوا تھا۔ آلیان نے اسے تھوڑا اور قریب کھینچا اور خوشی سے اور سکون سے سر جھکایا اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ آخرکار جو لمحے وہ دونوں کے لیے خواب بنے تھے، حقیقت کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ محبت کی طاقت، صبر اور سمجھداری نے سب کچھ بدل دیا تھا، اور وہ دونوں وہاں خاموش لیکن دلوں کی پوری باتیں کیے بس ایک دوسرے کی موجودگی میں مکمل خوشی محسوس کر رہے تھے، زندگی کے نئے باب کے آغاز کے لیے تیار۔